अपने रजिस्टर को लेता और चेक करता अमानतें कहाँ कहाँ पड़ी हुई हैं, कोई चोरी तो नहीं हो गई, कोई ले तो नहीं गया। करते करते जब उसने आया बंदूक को देखा तो बंदूक वहाँ पे नहीं थी। तो उसने बड़े मोहब्बत का कहने लगा, भाई वो बंदूक जो है वो आपने कहाँ रखी है जो मुझसे ले गए थे आप? वो जब दोबारा से मुलाकात उसने कहा, भाई बात सुनो, वो बंदूक भी वापस करो और उसके साथ मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि ये बेटा तुम्हारा बेटा नहीं है। और जब औरतें आपस में बैठी तो उसकी बीवी ने एतराफ़ किया, तलाक के दौरान मुझे उस वक़्त पता ही नहीं था और मैं प्रेग्नेंट थी। ये जो मेरा मौजूदा खामद है इसने मुझे पैगाम निकाह भेजा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का किस्सा आज से कम व बेश 130 साल पहले नजद के इलाके में पेश आता है। अज़ीज़ों, नजद का एक कस्बा, उस कस्बे के अंदर एक शख्स था जिसका नाम था करीम। अच्छा, बाद लोग जो होते हैं ना बड़े मारूफ होते हैं अपनी अमानतदारी में, दयानतदारी में, समझदार, नेकोकार, लोगों के अंदर उनकी बड़ी शोहरत होती है। ये जो करीम था जिसका मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ, ये अपने इलाके में मारूफ था कि इंतहाई ईमानदार आदमी है। लोग उसके पास आते, अपनी अमानतें रख जाते हैं जी। और उसने क्या किया हुआ था, उसने एक रजिस्टर रखा हुआ था। उस रजिस्टर के ऊपर लिखता, भाई फ़लाँ ने मेरे पास फ़लाँ दिन ये अमानत रखी है, और जिस वक़्त वो लेके जाता तो उसके सामने वो उसका दस्तखत कर देता या अलामत के या उसको वो लाइन लगा देता कि ये वापस कर दी गई है। इस तरीके से शोहरत उसकी बहुत अच्छी थी। और उसके साथ उसने दुकान बनाई हुई थी, उसके अंदर खाने पीने की अशिया भी, उसके बाद गंदम भी हुए, यानी जो मुरवजा वहाँ पर चीज़ें थी वो सब के सब मौजूद होती थी। खैर अज़ीज़ों, हुआ यूँ कि एक अजनबी शख्स आता है दूर के इलाके से, और उसने आके उस बस्ती में पूछा। उसने कहा कि इस बस्ती में का सबसे अमानतदार आदमी कौन है? लोगों ने कहा करीम है, करीम के पास चला जाओ, वो इंतहाई ईमानदार आदमी है, उसकी शोहरत बड़ी अच्छी है। लो जी, उसके पास आ गया। उसने आके कहा कि मैं आपके पास एक चीज़ अमानत रखना चाहता हूँ और मैं किसी सफ़र पे जा रहा हूँ। उसने कहा रख लो, कोई बात नहीं है। लो जी, उसने अपनी चादर जो है उतारी और उसके अंदर एक बंदूक थी। बंदूक जब उसने निकाली तो ये अंदाज़ा कीजिए, ये आज से भी 120-130 साल पुरानी बात है। बंदूक बड़ी कीमती और बड़ी महंगी और नायाब किस्म की बंदूक थी। उसने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा करो कि तुम बंदूक को खोलो। उसको उसने क्या किया कि खोलने के बाद उसने उसको लपेट के उसको एक छोटी सी बोरी सी या जो भी बहरहाल कपड़ा था उसके अंदर बंद करके उसने अपने रजिस्टर के अंदर लिख लिया कि फ़लाँ शख्स फ़लाँ जगह से आया है और उसने बंदूक मेरे पास बतौर अमानत रखी है। लो जी, वो शख्स चला गया। अब अज़ीज़ों, ये जो करीम है इसका ये तरीक़ाकार था कि ये हर महीने के बाद 2 महीने के बाद अपने रजिस्टर को लेता और चेक करता अमानतें कहाँ कहाँ पड़ी हुई हैं, कोई चोरी तो नहीं हो गई, कोई ले तो नहीं गया, कोई आगे पीछे तो नहीं कोई चीज़ होगी। अपने मामूल के मुताबिक वो चेक कर रहा है चीज़ों को। करते करते जब उसने आया बंदूक को देखा तो बंदूक वहाँ पर नहीं थी, बंदूक गायब हो चुकी है। उसको इंतहाई ज़्यादा ताज्जुब और इंतहाई, उसने कहा बंदूक किधर गई? और वो बड़ी कीमती बंदूक थी। लो जी, अब परेशानी के ऊपर परेशानी कि भाई बंदूक किधर चली गई। उसकी इज्जत, उसकी शोहरत, उसका मर्तबा, उसका मकाम पूरे इलाके के अंदर, उसकी अमानतदारी जो है वो बड़ी मशहूर थी। अब अगर तो आम चीज़ होती खरीदने वाली तो वो जाके बाज़ार से ख़रीद के दे सकता, लेकिन ये तो वैसे ही बड़ी कीमती थी, नायाब किस्म की बंदूक थी। नाज़रीन इकराम, ये करीम इतना परेशान रात भर सोचता रहा कैसे चोरी होगी, कौन इसको ले गया। उस रजिस्टर को चेक किया, वापस तो नहीं ले गया, लेकिन नहीं भाई। खैर अगला दिन हुआ, उसका दोस्त था जिसका नाम था जासर। उसने उसको बुलाया। उसने कहा यार बात सुनो, दोस्त दोस्तों के काम आते हैं, मेरे ऊपर एक मुसीबत आ पड़ी। उसने कहा क्या मुसीबत आई है? उसने कहा ऐसे ऐसे वो बंदूक चोरी हो गई है और मेरे पास इसका कोई। उसने कहा देखो बात सुनो, ऐसा करते हैं कि फ़लाँ इलाके में एक खोजी है और वो बड़ा माहिर है अपने काम का, उसके पास चलते हैं
اور اس کو جا کے پوری صورتحال اس کو بتاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تیری مہربانی وہ ہماری اس جگہ پہ آئے، آ کے ساری تفتیش کرے اور چور کو تلاش کرنے میں ہماری مدد کرے۔ لو جی ناظرین کرام، میں نے آپ کو جو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو کتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ یہ کھوجی جو ہے یہ یقیناً آج بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ایک زمانے میں، جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ تو بڑی ان کی شہرت بہت زیادہ۔ خیر، کھوجی کے پاس چلے گئے، اس کو جا کے ذکر کے اس سے کہا کوئی بات نہیں، میں آج یا کل صبح میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ لو جی کھوجی آ گیا، اس نے کریم کو اپنے سامنے بٹھا لیا، اس نے کہا کہ بتاؤ کیسے وہ آیا تھا، کب آیا تھا، کس جگہ تمہاری بات چیت ہوئی تھی، تم کہاں بیٹھے تھے، وہ کہاں بیٹھے تھے۔ وہ ایک ایک نقطہ جو ہے وہ تلاش کرتا چلا گیا۔ خیر جی، اب کیا ہوا کہ اس نے جا کے وہ جو جگہ تھی نا جہاں وہ سے رکھی ہوئی تھی بندوق، اس نے جا کے اس کو بغور دیکھنا شروع کیا، آگے پیچھے۔ اچھا، مخصوص ان کا ایک انداز ہوتا ہے۔ اب وہ بازار کے اندر چلا گیا، بازار کے اندر اسے چکر لگایا، دائیں بائیں آگے پیچھے۔ لو جی ناظرین اکرام، اتنے میں ظہر کا وقت ہو گیا اور یہ شخص جو ہے کریم اس سے پوچھتا ہے ہاں کچھ پتہ چلا؟ اس نے کہا ہاں پتہ چل گیا ہے، یہ جو چور ہے یہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 7-8 سال کا بچہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد وہ بازار میں گیا، بازار سے اس نے کہا دیکھو بات سنو، میں نماز پڑھتا ہوں مسجد میں جا کے، پھر پتہ کرتے ہیں۔ لو جی بازار میں سے وہ مسجد میں چلا گیا، مسجد میں نماز پڑھ کے جب نکلا اس نے کہا کہ ہاں، اس نے کہا نہیں، ہمارا جو چور ہے اس نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ لو جی ناظرین اکرام، اس بات کو ایک دن اور گزر جاتا ہے اور اس نے اس کو بلایا، اس نے کہا کریم بات سنو، میں نے تمہارا چور پکڑ لیا ہے۔ اس نے کہا کیسے چور پکڑ لیا ہے؟ اس نے کہا کہ چور تمہارے گھر کا ہے۔ اس نے کہا کون؟ اس نے کہا تمہارا فلاں چچا زاد بھائی ہے، اس نے چوری کی ہے، بندوق اس کے پاس ہے۔ اس نے کہا کیا بات کرتے ہو، میرا سگا چچا زاد بھائی ہے، انتہائی شریف النفس ہے، اس کی یہ خوبی ہے، اس نے کہا ساری باتیں اپنی درست ہیں لیکن بندوق اس کے پاس ہے، میں تمہیں یقین کے ساتھ کہتا ہوں۔ اور جس وقت وہ آیا تو اس کے ساتھ اس کا بچہ تھا۔ لو جی کریم کو پتا تھا کہ اس کے ساتھ اس کا بیٹا ہے 7-8 سال کی عمر کا جو یہ بتا رہا ہے۔ خیر جی، اب بات عزت کی تھی، اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو چائے پہ بلا لیا، اس نے کہا بھائی ذرا بات سنو، آؤ ذرا بیٹھے میرے ساتھ چائے پیو۔ خیر وہ آ گیا۔ لو جی یہ جس وقت بیٹھا کریم اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ، تو اس نے بڑے محبت کا کہنے لگا بھائی وہ بندوق جو ہے وہ آپ نے کہاں رکھی ہے جو مجھ سے لے گئے تھے آپ؟ اس نے کہا کون سی بندوق؟ اس نے کہا وہی بندوق جو آپ لے گئے ہیں مجھ سے ہے جی۔ اس نے کہا نہیں تم میرے اوپر الزام لگا رہے ہو، میرے اوپر چوری کا الزام لگا رہے ہو، میرے اوپر یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو، جس طرح وہ رد عمل ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا دیکھو بات سنو، تمہاری مہربانی وہ بندوق مجھ کو واپس کر دو، میری عزت کا سوال ہے۔ لو جی وہ بڑا سخت ناراض، اس نے کہا کہ میں تمہارے خلاف مقدمہ کروں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ وہ ناراض ہو کے چلا گیا۔ ناظرین اکرام، یہ کھوجی ابھی وہیں پر موجود تھا۔ اس نے کہا ناراض ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، لیکن یہ یقین رکھو کہ بندوق اس کے پاس ہے۔ اور اس نے کہا ایک بات اور تمہیں بتاؤں؟ اس نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا یہ بچہ جو ہے یہ اس کا نہیں ہے، یہ بچہ اس کا بیٹا نہیں ہے جس کے ساتھ یہ پھرتا ہے۔ اب تو ناظرین اکرام کریم جو ہے وہ عجیب اس کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ جب دوبارہ سے ملاقات سے کہا بھائی بات سنو، وہ بندوق بھی واپس کرو اور اس کے ساتھ میں تمہیں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بیٹا تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ اس نے کہا ہاں یہ کیا بات کر رہی ہو تم، میں تمہیں عدالت میں لے کے جاؤں گا، میں قاضی کے پاس جاؤں گا، وہاں کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جو مرضی کر لو۔ ناظرین اکرام، بات کو مختصر کرتے ہوئے تھوڑی دیر گزری، کسی نے دروازہ ناک کیا، دیکھا اس کا چچا زاد بھائی تھا اور اس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ اس نے کہا یہ لو پکڑو اپنی بندوق۔ اس نے کہا یہ تم نے کیوں چوری کی؟ اس نے کہا بس میں نے جب اس کو دیکھا مجھے بڑی خوبصورت لگی تو میں چاہتا تھا کہ میں ایسے شکار کروں اور اس لیے میں نے یہ چوری کر لی، لیکن یہ بچے والی جو بات ہے اس کو بالکل کوئی ذکر نہیں کرنا۔
اس نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں کیا اعتراض ہے، میری بندوق واپس آ گئی ہے۔ تو جی کھوجی جو ہے اس نے یہ بات کر کے کہ بھائی بندوق تمہاری آ گئی ہے، اب بچے کا مسئلہ بھی تم نے حل کرنا ہے۔ لو جی ناظرین کرام، بات کو اختصار کرتے ہوئے کھوجی جو ہے وہ تو چلا گیا۔ اب جس وقت بچے کی بات آئی تو اس نے اس کو جا کے کہا دیکھو بات سنو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بڑی واضح ہیں کہ جو بچہ آپ کا نہیں ہے اس کو اپنے ساتھ منسوب کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے اسلام کے اندر۔ لہذا لو جی وہ پھر سخت ناراض، بات جو ہے اگلے دن تک چلی جاتی ہے، اور یہ شخص جو ہے کریم اس کی بیوی کا ایک خوبصورت کردار سامنے آتا ہے۔ وہ اس کا جو چچا زاد بھائی تھا جس کے اوپر الزام تھا کہ بچہ اس کا نہیں ہے، اس کی بیوی کے پاس چلی گئی، اور جب عورتیں آپس میں بیٹھیں تو اس کی بیوی نے اعتراف کیا۔ اس نے کہا اصل بات یہ تھی کہ میری شادی ہوئی تھی اور مجھے طلاق ہو گئی، اور طلاق کے دوران مجھے اس وقت پتہ ہی نہیں تھا اور میں پریگننٹ تھی، اور اس کے بعد اس زمانے میں جہالت تھی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، اور یہ جو میرا موجودہ خامد ہے اس نے مجھے پیغام نکاح بھیجا اور میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی، اور پھر اس کے فرش پر اس کے گھر میں یہ بچہ پیدا ہوا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے۔ اور ناظرین اکرام، اس طریقے سے وہ کھوجی کی بات جو ہے وہ درست ثابت ہوئی۔ اس بچے کا جو اصلی والد تھا اس کے ساتھ رابطہ کیا گیا، اس کو جا کے بتایا گیا کہ یہ دیکھو تمہارا 8 سال کا بچہ ہے، اور آف کورس اس نے بچے کو اڈاپٹ کیا، اور پھر محکمانہ طور پر جو بچے کو اڈاپٹ کرنے کا طریقہ تھا کہ اس کے والد جو ہے اس کا نام اس کے ساتھ لکھا گیا۔ میں یہاں پر اس بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ کھوجی یہ بھی اب اللہ تعالیٰ کی خاص کرم ہوتا ہے۔ بعض خاندان ہوتے ہیں، بعض قبائل ہوتے ہیں، اسلام کے اندر بھی بنو مدلج یہ لوگ جو تھے یہ انتہائی ماہر کھوجی تھے۔ میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خوبصورت تھے، بڑے بنو کلب سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے بیٹے حضرت اسامہ، ان کا رنگ کالا تھا۔ اب لوگ جو ہے بعض اوقات کچھ بات کر جاتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کو حضرت اسامہ کے ساتھ اس طرح محبت تھی جس طرح اپنے پوتے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب ہوا یوں کہ بنو مدلج کا ایک شخص وہاں سے گزرا، اور یہ دونوں باپ بیٹے جو تھے حضرت اسامہ اور ان کے والد حضرت زید، ان دونوں نے ایک کپڑا لیا ہوا تھا اپنے چہرے کے اوپر، ان کے دونوں کے پاؤں ننگے تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ ان کا رنگ، حضرت اسامہ کا رنگ ذرا آپ اس کو سانولا کہہ سکتے ہیں، اور ان کا رنگ گورا تھا۔ جس وقت وہ وہاں سے گزرا اس نے دونوں کو دیکھا تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ جو یعنی پاؤں ہیں یہ ایک دوسرے کے پاؤں سے نکلے ہوئے ہیں۔ مراد یہ تھا کہ یہ باپ اور بیٹا ہے۔ اور میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا آپ انتہائی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کسی کو ذہانت دیتا ہے یہ بھی بڑی خوبصورت علامت ہوتی ہے۔ بارک اللہ فیک۔